बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप तज्ज़िया। नाज़रीन, ट्रंप ने अमन के लिए 20 नुकाती एजेंडा दिया। इस 20 नुकाती एजेंडे के हवाले से डिबेट हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त ये पॉलिसी डिसीजन है और ट्रंप के इस कदम उठाने से गज़ा में ख़ुसूसन अमन आ जाएगा, जेनोसाइड रुक जाएगा और वहाँ के लोग जो हैं खुशहाल होंगे। दूसरी जानिब इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मुआहदे में फ़लस्तीनी अवाम के जो हकूक़ हैं उनको गस्ब किया जा रहा है और फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म व मज़ालिम का सिलसिला रुकेगा नहीं। उसकी वजूहात ये हैं कि इस मुआहदे के तहत जो फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ फोर्सेस हैं, इसराइली फोर्सेस, उन्होंने ये तय नहीं किया कि वो कब तक वापस जाएंगी और इस मुआहदे में बहुत सारी चीज़ें मुबहम हैं जिनको बेहतर होना चाहिए। कतर की इस हवाले से स्टेटमेंट आई है, वो चाहता है कि इस तमाम मामले पर रीनिगोशिएट हो। लेकिन जो भी मामला हो, एक बात बड़ी खुलकर वाज़े हमारे सामने आई है और वो ये बात है कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान की एक वाज़े पोजीशन है। पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है। आर्मी चीफ और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इनकी कोशिशों से अब ये लग रहा है कि मुल्क एक दफ़ा फिर आलमी मंजरनामे पर अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और इस आलमी मंजरनामे पर जो पाकिस्तान की अहमियत है, इसकी बात का अंदाज़ा इससे भी हो जाता है कि हमारे आर्मी चीफ से 2 दफ़ा मुलाकात की गई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा इस बात का इजहार किया कि जो आलमी फोरम्स हैं इस पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, इनको न सिर्फ बैनुल अक़वामी बिरादरी सराह रही है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको सराहा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो नाजरीन, पीटीआई में मुसलसल जो है हम ये देख रहे हैं कि वो लड़ाई जारी है, एक अंदरूनी जंग। वो अंदरूनी जंग एक नई शक्ल इख्तियार कर गई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है खुलकर अलीमा खान साहिबा के हवाले से सामने आ गए और वो ये कह रहे हैं कि वो किसी और की ज़बान बोल रही हैं। अलीमा खान साहिबा कुछ और चाहती हैं पार्टी में, जबकि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पार्टी में डिवीज़न के जो हैं सबसे बड़े दाई हैं और वो ये चाहते हैं कि ये पार्टी आगे ना बढ़े। दूसरी जानिब अगर हम देखें मुल्की हालात को तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी हमें आमने सामने नज़र आ रही हैं और दोनों पार्टीज़ जो हैं सैलाब की सूरत हाल को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर भी डिबेट करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ा मनसूबा, अहम मनसूबा जिस पर जो है पाकिस्तान काम भी कर रहा था, जिस पर पाकिस्तान की सुनी भी जाती है। अब आलमी महाज पे भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। जो ये ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडा है और पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया, आप कैसे देखते हैं सर इसको? बहुत शुक्रिया। जो 20 नुकाती प्लान है, मंसूबा जो ट्रंप ने इंट्रोड्यूस कराया है, इस पे तो मेरी ज़ाती राय ये है कि चूँकि जोग्राफियाई तब्दीलियों के बारे में तो कोई निशानदेही नहीं है और ना ये अंदेशा होना चाहिए कि इससे इजराइल को फ़लस्तीन या अरबों की ज़मीनें दी जाएंगी, तो बदी वजह जितनी जल्दी अमन जो है वो गज़ा में आ सके फ़लस्तीनियों के लिए अच्छा है, क्योंकि मौजूदा हालात में अरब जो है वो फ़लस्तीन से इजराइल से लड़ाई के काबिल नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो है इनको मुहतात अंदाज में इस मुआहदे को या इस प्लान को वेलकम करना चाहिए था। इतना ब्लैंकेट वेलकम जो है वो शायद आगे जाके मसाइल पैदा कर दे। मरवत साहब, आप समझते थे कि हमें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए थी, हमें एकदम से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वेलकम नहीं करना चाहिए था, इसको देखना चाहिए था? क्योंकि कतर की भी स्टेटमेंट जो आई है उसमें हम देख रहे हैं कि कतर इसको रीनिगोशिएशन का कह रहा है कि हमें दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मुबहम हैं। आप समझते हैं शहबाज हुकूमत ने बड़ी जल्दी की है इस तमाम मामले में? ये मैंने अर्ज़ किया ना कि ब्लैंकेट वेलकम नहीं कहना चाहिए था। अगर आप बयान देते भी तो आप उम्मीद बड़े अंदाज में कह सकते थे कि उम्मीद की जा सके कि ये जो मंसूबा है या प्लान है इससे खिते में अमन आएगा। लेकिन अगर आप इसको खुशाइन करार देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ खड़े हो रहे हैं, आप इसको सपोर्ट दे रहे हैं और जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी
تو تب دیکھا جائے گا کہ اس کے مہلک اثرات کیا ہیں اور کن ایشوز پہ جو ہیں امت مسلمہ جو ہیں وہ اس پہ ایگری ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ شاید فلسطینیوں کے ساتھ یا عربوں کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے. تو لہذا اتنا واضح طور پہ ویلکم کرنا یہ اس طرح ہے جیسے آنکھیں بند کر کے آپ تیار بیٹھے ہیں، اور اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید جو ہماری سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت ٹرمپ سے ملی تھی تو ان کو اعتماد میں پہلے سے لیا جا چکا تھا، اور اس وجہ سے یہ تیار بیٹھے تھے کہ جو ہی پیغام آئے تو ہم خوش آمدید کے لیے تیار رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت کو ہو سکتا ہے پہلے سے اعتماد میں لیا جا چکا ہو، تو جو تعلقات میں ہم ایک بہتری دیکھ رہے ہیں، کس کے سر جاتا ہے اس کا سہرا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تعلقات میں بہتری کس وجہ سے ہے اور کس حد تک پاکستان اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ دو تین جو ہیں ڈیولپمنٹس، پہلی جنگ تھی اور جنگ میں جو ہیں پاکستان کی فتح نے پاکستان کی اس خطے میں اہمیت کو مزید جو ہیں اجاگر کیا. دوسرا رشیا کے ساتھ انڈیا کا معاہدہ بالخصوص تیل خریدنے کا، اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے انڈیا کے خلاف جو ٹیرفز لگائے، تو یوں اس خطے میں سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں وہ دو بڑے ممالک تھے اسٹریٹجیکلی بھی اور سعودی عرب فائنینشلی. تو یہ جو معاہدہ ہوا ڈیفنس پیکٹ، گرچہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا اپنا ایک ایگریمنٹ لگتا ہے، اور اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ بین الاقوامی طاقتوں کی ایما پہ ہوا ہے، لیکن اس ایگریمنٹ نے بھی پاکستان کو اور سعودی عرب دونوں کو یکساں جو ہیں توانا کیا ہے، مضبوط کیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے بھی مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان کی سیاسی اور اسٹریٹجک اہمیت بڑھی. مروت صاحب، یہ 20 نکاتی ایجنڈا جو آیا ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلے پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں اس پر کنسنسس ہوتا، اس کے بعد پھر آپ عوام کو بتاتے، عوام کو اعتماد میں لیتے، ان کے نمائندوں کو. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں تو بہت پاکستان کی اپنی ڈومیسٹک چیز ہے، یعنی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی وہ رات کے اندھیرے میں لائی گئی اور پاس کرائی گئی، وہ پیش نہیں کی گئی جس سے آپ کا آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا. یہاں پاکستان میں سیلاب ہوئے اور انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے جو نکات ہیں ان کو یہاں پارلیمان میں لائیں. صحیح. مروت صاحب، جو مقامی پالیٹکس ہے اس پر بات کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو آپس میں بیانات ہیں وہ بڑے سخت آ رہے ہیں. ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے صوبے پر بات کی تو وہ بات خطرناک ہو جائے گی، ہم حکومت چھوڑ دیں گے. کیسے دیکھتے ہیں ان بیانات کو؟ میرا خیال ہے کہ بیانات جو ہیں ویسے اتنے زیادہ سخت نہیں دیے تھے پیپل پارٹی کے اکابرین نے جتنا سخت رد عمل محترمہ مریم نواز صاحبہ کا آیا، اور اسی رد عمل نے جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے جو لیڈرز اور اسپوک پرسنز ہیں ان کو بھی حیران کر دیا، اور پھر پارلیمان کے اندر ان کو احتجاج بھی کرنا پڑا، وزیر قانون کو معذرت بھی کرنی پڑی. یہ ان کے درمیان جو اصل مسئلہ ہیں وہ ہیں انتظامی معاملات، یعنی اس سے مراد ہیں کہ جو ڈیولپمنٹل فنڈز ہے اس میں پیپل پارٹی جو ہیں وہ شاید PMLN کے برابر حصہ مانگ رہی ہے. اپنے منمانے منظور نظر افسران جو پنجاب میں نہیں لگائے گئے اور مرکز میں اس پہ بھی شاید تھوڑے بہت اختلافات ہیں. تو بہرحال یہ شہباز شریف صاحب کو یہ ہنر آتا ہے، یہ جلدی ان گریونسز کو ایڈریس کر لیں گے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد اگر PTI کی بات کی جائے، PTI کے اپنے اندر جو انتشار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس تمام معاملے پر؟
علی امین خان نے بڑی دیر کی. خان کے جتنے بھی وفادار ہیں ان سب کو حقائق بولنے چاہیے. مسئلہ یہ خان اندر ہیں, رسائی علیمہ خان گروپ کو ان تک حاصل ہے. خان سے بہت سارے معاملات میں حقیقت چھپائی جاتی ہے, اور وفاداری کا تقاضا یہی ہے کہ کل کے خان کو یہ بتایا جائے کہ پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پارٹی انتشار کی شکار ہے, زوال کا شکار ہے, کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ وہ غلط فیصلے ہیں جو محترمہ علیمہ خانم اور اس کے گروپ نے خان سے کروائے, اور پارٹی جو ہے اب احتجاج کے قابل نہیں رہی. علی امین خان نے جو کہا ہے تو یہ بہت کم کہا ہے, بہت ساری باتیں جو انہوں نے نہیں کہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے 26-27 سال عمران خان کے ساتھ گزارے ان پہ فرض ہیں کہ خان کو جا کے کون سی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کو کہنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کہی ہے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں؟ میرا خیال ہے وہ بہتر جانتا ہے, مجھے کچھ علم ہے بہت ساری چیزوں کا جو انہوں نے نہیں کہی, اور شاید ایک وقت آئے کہ وہ خود کہہ دے اور وہ حیران کن ہوں گی. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین پی ٹی آئی کی اندرونی پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک فریکشن یہ کہتا ہے کہ وہ جتنی لائل ہیں اتنا لائل کوئی نہیں ہے, اور وہ جو ہیں ساری تحریک کو بھی لیڈ کریں گی, اور وہ جو ہیں سارے جو ملاقاتیں ہیں ان کے میسیجز آ کر عوام تک پہنچ جاتی ہیں, اور کوئی یہ نہیں کر رہا. تو آپ کا نہیں خیال کہ ایسے تمام معاملے میں علیمہ خان کا جو کردار ہے وہ بڑا ڈوبیس ہے؟ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کی ہمدرد نہیں ہے, علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں جو دوسرے ان سے کروا رہے ہیں. دیکھیے یہ جو خان کے بیانات ہیں یا ترجمانی یہ تو میں بھی کرتا آیا ہوں, اور خصوصاً 9 مئی کے بعد تاریخ دوروں میں نے کی ہے, اور بھی خان کے عمیر نیازی رہے ان کے ترجمان. یہ تو سلسلہ چلتا رہا. یہ بھی ایکچولی انہوں نے مینیج کیا اور اس چیز پہ قبضہ کیا کہ کوئی اور خان کا پیغام نہیں لائے گا. یہ بندش کیوں لگائی گئی؟ تاکہ سارے کیمرے جو ہیں ان کی طرف ہو. پھر آپ نے دیکھا, آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بندش لگائی ہے؟ ہاں, بندش کیا سمجھتا کیا ہوں. سلمان اکرم راجہ نے اس کیس میں جس میں میں وکیل تھا, وہ کیس دائر میں نے کیا تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان الفی دیا کہ اور کوئی نہیں بولے گا, محترمہ بولے گی ہائی کورٹ میں. تو پابند کر دیا لیڈرشپ کو کہ وہ نہیں بولیں گے. ضرورت ہی نہیں تھی اسے ڈیبیٹ کی, لیکن ان کا منہ بند کرنا تھا, جواز فراہم کرنا تھا, تو یہ ہو گیا. باقی جو ہے نا وفاداری بین ہونے سے وفاداری کا پیمانہ نہیں تولا جا سکتا. وفاداری تو وہ لوگ کیا کم وفادار تھے جو اب عمران خان کے لیے باہر نکلے اور اب زیر زمین ہیں, شہید ہو گئے, مارے گئے. 100 کے لگ بھگ لوگوں کو گولیاں لگی 9 مئی پہ. 26 نومبر کو کتنے 14 لاشیں جو ہیں گئی. یہ وہ وفادار ہیں یا یہ کہ آپ جناب علی اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ گئے, ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں؟ یہ دھوپ میں بیٹھنا جو ہے کیا وفاداری ہے؟ وفاداری تو وہ ہیں جن کے گھر جو ہیں جل گئے, جن کے گھر گرائے گئے, جن کے کاروبار تباہ کر دیے گئے, جو آج بھی کونے خدروں غاروں میں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. یہ وفاداری کا معیار ہوتا ہے. وفاداری تو اگر دیکھنی ہے تو ان سے سیکھے جو اعجاز چودھری ہے, یا گورنر صاحب ہے, یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. تو وفاداری جو ہے ان بیچاروں نے جو ہے روشنی دیکھی ہی نہیں ہے. ہم یہاں اسی میں لگے ہوئے ہیں, بین ہے, خان میرا بھائی ہے, بس. یہ کوئی فلسفہ ہے؟ اور ساتھ میں سوشل میڈیا جو ہے اس کو جو ہے آپ اس طرح استعمال کریں جس طرح پرانے زمانے میں لوگ اپنے پالتو کتے کو کہتے تھے کہ پیچھے لگ جاؤ, تو جناب علی یہ پیچھے لگ جاتے ہیں, ہر ایک کی بینڈ بجاتے ہیں جن کا ٹارگٹ مل جاتا ہے. یہ علی امین خان کو 1 سال سے گالیاں یا پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ ماں سوائے سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خانم کے سب غدار ڈکلیئر ہو چکے ہیں
اپنی میڈیا کے ہاتھوں. تو شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کیوں نہیں روکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ سے سوشل میڈیا کی تعریف کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں روکتے ہیں پھر اس سب کو؟ 1 سال سے کوئی نہیں جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے. یہ جو بھی جائے گا محترمہ علیمہ خانم کی اجازت سے جا سکتا ہے. یہ علی امین خان 6 ماہ بعد ملے ہیں، اور آپ بتائیں نا کہ کون ایسا شخص ہوگا جو خان کو حقائق بتائے گا. خان نے تو بدرجہ اور کئی دفعہ کہا ہے کہ محترمہ کو بلاک کر دیں، اس کا پارٹی کے عوامل سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ابھی یہ اینکروں کو فون کر رہی ہے پی ٹی آئی سے جو ولاگر وابستہ ہے کہ جی میرے چیئرمین بنانے کی آپ جو ہے کمپین شروع کریں. تو لہٰذا باقی ساری پارٹی یہ ٹیک اوور کر چکی ہے، سوشل میڈیا اس کے ساتھ ہے. اوپر سے جو نہیں مانتا ہے اس کے پیچھے سوشل میڈیا چھوڑ دیتے ہیں، اور پارٹی کی میٹنگ میں جو ہیں ان کی تذلیل ہوتی ہے، بلی کرتے ہیں. تو لہذا ایک وقت آ جاتا ہے نا کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے. کیا سیاسی میرا مقام ہوگا جہاں ہر وقت اس طرح کے رویے ہو، مار بھی کھائیں، FIR بھی بکتے ہیں، جیلیں بھی بکتے ہیں، مالی نقصانات بھی اٹھائیں. اوپر سے جناب ایسے حالات میں یہ آپ MNAs کو دیکھیں نا، MNAs جو جتنے ہیں اور MPAs ان کو تو نوکر بنایا ہوا ہے. سٹ سٹینڈ ہوشیار، یعنی اس کے علاوہ ادھر پہنچو ادھر جاؤ، یہ کلاس روزانہ تھی ہے. کوئی سیاسی پارٹیوں میں اس طرح بے توقیریاں ہوتی ہے، اور جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے کوئی مقام ہی نہیں ہے. سارے فیصلے غیر منتخب کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کر رہے ہیں، جہاں اپنے بندوں کو توق کے حساب سے ڈالا گیا ہے. تو یہ سارا کام تو پھر مائنس عمران خان صاحب کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ انسٹرکشن دے رہی ہیں کہ اب جو ہے مجھے پارٹی چیئرمین کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور ولاگرز کو بتا رہی ہیں، ٹی وی اینکرز کو کہہ رہی ہیں کہ اب میں پارٹی چیئرمین بننے جا رہی ہوں آگے. جی بالکل، اس کا حتمی جو الٹیمیٹ جو اس کا مقصد ہے وہ اس پارٹی کی چیئرمین شپ کو خود اور پھر اپنے بیٹے کے لیے جو شیرشاہ ہے اس کے لیے انہوں نے سیکیور کرنا ہے. اور یہی ساری اب رائٹ ناؤ اگر ہم علیمہ صاحبہ سے یہ سوال کریں گے تو وہ یہ کہیں گی کہ شیر افضل مروت صاحب سے کہیں کہ وہ ثبوت لے کر آئیں ہمارے سامنے، تو پھر ہم یہ ماننے کو تیار بھی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ از بیکڈ بائی دا ایویڈنس؟ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، پاکستان کا کوئی وکیل یا کوئی دانشور جو ہیں مجھے اس کا جواب دے دے تو میں پھر غلط بیانی کروں گا. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے کیسز میں تاریخ نہیں لگ رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ سالوں سے اندر پڑے ہیں، ان کے ساتھ جائز انصاف نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارا بیانیہ ہے کہ عدالتیں ڈے چکی ہے. لیکن محترمہ علیمہ خانم کا بیٹا 27 ماہ بعد گرفتار ہوتا ہے، اور 27 ماہ کے بعد اس کی فوراً ضمانت ہو جاتی ہے ایک ایسے کیس میں جس میں ایویڈنس ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہے احسان نیازی کے ساتھ، اور احسان نیازی اسی الزام میں 10 سال بھگت رہا ہے. جو عمر ایوب خان اور شبلی فراز زرتاج گل وغیرہ جیسے لوگ تھے جو فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھے، 10 سال سزا بھگت گئے، اور جو موجود تھا اس کی بیل ہو گئی، اور کوئی بیل کینسلیشن کسی نے نہیں منہ کی. تو یہ اتنا خیر مقدم اور اتنی مطلب ہے کہ مہربانیاں جو ہیں وہ سارے پورے رول کو جو ہے انتہائی مشکوک بناتے ہیں. پی ٹی آئی جلسے کی بات کی جائے تو ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا، دوسرا دھڑا پی ٹی آئی کا ہی ہے جو کہہ رہا ہے بڑا فلاپ جو ہے جلسہ رہا. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ میں نے کہا دونوں کا اوسط نکال دے، یہی میری رائے ہے. اچھا ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں سر وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ان میں لمبی لمبی تاریخیں دے دی جاتی ہیں. جو لیگل ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جو ججز آئے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ فلا ہے؟ کیا لیگل ٹیم اس اہل نہیں ہے کہ وہ اپنے کیسز لگوا سکے، پریشر بلڈ کر سکے، ان کیسز کو آگے لے کر چل سکے، یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز ایسے ہیں جن کی جانب سے انٹینشلی جو ہے تاریخیں دی جا رہی ہیں آگے کی کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ لگ نہ سکے یا پھر اس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے ایز پر پی ٹی آئی کلیم؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے لیگل ٹیم بھی محترمہ علیمہ خانم کی چنیدہ ہے، اور لیگل ٹیم کی کارکردگی جو ہے میری نظروں میں صفر ہے.
اور لیگل ٹیم اس وقت بھی، میں بھی اس لیگل ٹیم کا حصہ تھا 9 مئی کے بعد، جب انصاف اچانک جو ہیں زیر زمین چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے محنت جاری رکھی اور اپنے لیڈرشپ کے لیے انصاف لیا. تو لہٰذا یہ جو جیل میں خان کی ملاقاتوں پہ دقتیں آ رہی ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو جیل میں جو سیاسی اکابرین کی ملاقاتیں بند ہوئی ہے، اس میں اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے تاکہ ڈیفرنٹ ویو خان کے پاس پہنچے ہی نہ، اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جبکہ میں نے یہ حکم نامہ لیا تھا ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی سیاسی اکابرین بھی ملیں گے، فیملی بھی ملیں گے اور وکلاء بھی ملیں گے. اب یہ اپنے اس حکم کو امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مختلف 9 پارٹی لیڈر جو ہیں خان سے ملے. پی ٹی آئی میں جو 2 وزراء نے استعفیٰ دیا، خصوصاً خیبر پختونخوا کی بات کیا جائے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا علی امین گنڈاپور پر یہ عدم اعتماد ہے، یا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں نہیں چاہتے وہ 2 وزراء ہوں؟ یہ کس طرح سے معاملہ ہے؟ دیکھیے ہانیسٹلی یہ دونوں وزراء بڑے شریف لوگ ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ایک اسد قیصر صاحب کے بھائی ہے، ایک شاہ رام خان ترقی کے بھائی ہے. اور یہ بھی آپ کو علم ہوگا کہ اسد قیصر صاحب، شاہ رام ترقی صاحب، عاطف خان صاحب، جنید اکبر، اپنا ایک دڑا ہے ان کا. تو یہ دونوں جو ہیں، علی امین خان جو ہے کافی عرصے سے یہ اظہار کرتے آئے ہیں کہ یہ جو 2 ہیں یہ شاید میں کیبنٹ میں ان کو مزید نہ رکھوں. یہ کوئی چمک پہلے بھی انہوں نے باتیں کی تھی. اور اب میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو علی امین خان علیمہ خان کے خلاف بولے ہیں نا اوپن، تو یہ اس میں بھی شاید خان کی منشا ہوگی، کیونکہ خان نے کئی دفعہ کہا کہ اس کو بلاک کر دے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو 2 وزراء ہیں تو ان دونوں وزراء کو استعفیٰ دینے سے 1 روز قبل علی امین خان نے ان سے استعفیٰ طلب کیا تھا. تو یہ وہی انٹرنل پارٹی پالیٹکس کا شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے یہ 2 معزز وزراء جو ہیں وہ فارغ ہوئے. آخری سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ اتنا سخت کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ خصوصاً جو ٹویٹس آ رہی ہیں اس پہ نام لیا جا رہا ہے، بڑی سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے. واٹ از دا ریزن؟ کوئی امید چھوڑی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا وہ آپ نے کوئی بھی امید کا راستہ، کوئی درمیانی راستہ کی کوئی امید نہیں چھوڑی ہے. تو لہذا نرمی اور بات چیت اور مذاکرات یہ تو سارے ہو گئے. بہت شکریہ. لہذا اب شاید بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود. ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. دونوں جماعتیں جو ہیں اتحاد میں حکومت قائم کی ہوئی ہے، لیکن دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی خلاف تقاریر کی جا رہی ہیں، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آج گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا شمائلہ رائنا صاحبہ نے، مسلم لیگ نون کی رہنما. ہمیں جوائن کیا شیلا رضا صاحبہ نے، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. اسٹارٹنگ فرام یو شیلا صاحبہ، آپ لوگوں کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے وفاق کا ساتھ دینا ہے یا نہیں. یہ صرف ایک لفاظی جنگ ہے یا پھر کسی ایکشن میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ جن سے ہم مخاطب بھی نہیں ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مخاطب ہیں، ایک مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ مانے یا نہ مانے ان کا مسئلہ مرضی ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور مانا بھی وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے جو ہے پی ایم فلڈ پیکج انہوں نے اپلائی کیا ہے. دوسرا مشورہ ان کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے کہ بھائی ڈیٹا استعمال کریں نہیں کریں، اچھا ہے پروگرام نہیں اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. اس کے جواب میں کہا جائے انگلی توڑ دیں گے، اس کے جواب میں کہا جائے کہ یہ جو 2 مشورے ہیں نا،
یہ دراصل پنجابی قوم کو جو ہے غلط کہا جا رہا ہے، یہ دراصل پنجاب کو غلط کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر ایک وزیر اعلیٰ، ایک ہمارا مشورہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہے، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، نہیں مانے، اس کو آپ رخ موڑ کر صوبائیت اور قوم پرستی کی طرف لے جائیں گی تو اس پہ تو بات بنتی ہے نا۔ اور وہ سارے مسئلے جو کانسٹیٹیوشنل فورم پہ حل ہو چکے ہیں ان کو بھی اس موقع پہ اٹھا لیں گی اور ایک وہ سلسلہ شروع کر دیں گی جس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو بات تو پھر غلط ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ شمائلہ صاحبہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب یعنی اگر وہ وفاق سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں اور وفاق سے فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کیوں جواب دے رہا ہے اس تمام معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ زیدی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کئی فورمز پہ یہ بات کہی ہے اور فلور آف دی ہاؤس پہ لا منسٹر صاحب بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے الائنس ہے، ٹھیک ہے، ہمارا الائنس ہے ان سے اور ہمارے اتحادی ہیں۔ ہمارے الائے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک ہمارا جو ہے وہ جمہوریت میں ساتھ دینے کا رشتہ ہے۔ دونوں ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں اور دونوں نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی جو بات چیف منسٹر نے کہا، اس بات کو کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ اپنے طور پہ کام کرتا رہے، لیکن جہاں پہ ہم نے امداد دینی ہے اس کا ہمارا اپنا ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ پنجاب نے اس کو کلیکٹ کیا ہے اور وہ اسی ڈیٹا بیس پہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو سیلاب زدگان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہری پانی، اگر دریاؤں کے پانی پہ بات کریں تو یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے، آبی معاہدہ، یہ ہو چکا، بھارت کا جو حصہ ہے وہ مقرر ہو چکا، اس کے بعد پنجاب جو پاکستان کا حصہ ہے وہ مقرر ہو چکا، پھر اس کے اندر صوبوں کی جو ہے اس کے اوپر بات ہو چکی۔ شیلا صاحبہ، میں آپ کی جانب آتا ہوں، ان کی بات مکمل ہو جائے میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ ہم نہ تو کسی کا پانی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں وہ شیلا رضا صاحبہ کے لوگ ہیں، وہ بلاول بھٹو صاحب کے لوگ ہیں۔ پورا پاکستان جو ہے وہ کسی کی جاگیر یا میراث نہیں ہے، وہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ اس کے لیے قومیت، صوبائیت جو ہے نا، اس کو میرا خیال ہے اس طرح کی، یہ دونوں میچور پارٹیز ہیں، ہم لوگ، ہمیں اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے، اور اس کے بعد پھر دونوں پارٹیز کے بیانات بھی عوام کے سامنے۔ بہرحال اب اس بات سے جی دیکھیں، اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے جو بات کی تھی وہ کسی کی دل آزاری کی نہیں، انہیں بھی افسوس ہوا کہ دن رات ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور تنقید ہمارے پہ ہی کی جا رہی ہے۔ یہ شیلا رضا صاحبہ وہ تنقید کریں، نگیٹ میں سر ہلا رہی ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی شیلا صاحبہ، اگر جو ہے سندھ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کر سکے، آپ کیوں پھر وفاق کی جانب بڑھ رہی ہیں کہ وفاق سے بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ بی آئی ایس پی پروگرام کو شامل کیا جائے؟ اگر پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہاں سیلاب آیا، ہم نے دیکھا کہ سارا کام جو ہے پنجاب حکومت نے کیا، اپنے فنڈز استعمال کیے، تو سندھ کیوں نہیں کر سکتا؟ توازن ان کی اپنی بات میں نہیں ہے۔ فلڈ آیا اور ہم نے وزیر اعظم سے ایک بات کی، انہوں نے مان لی ایک بات کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے فنڈ جو ہے اس کے لیے اپلائی کر دیا، جو ہے آئی ایم ایف سے انہوں نے پی ایم فلڈ پیکج مانگ لیا۔ ہم نے ان کو ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ آپ پوئرسٹ ان پور جو ہیں، جن کے پاس عام حالات میں انکم سپورٹ کے بغیر مہینہ نہیں چلتا، ان میں فلڈ افیکٹیز جو ہیں ان کو آپ کچھ دے دیں، اس ڈیٹا کو استعمال کر لیں۔ اب ہم نے یہ بات وزیر اعظم سے کی ہے، ان سے نہیں کی۔ اس میں نہ پانی کا ذکر ہے، نہ اس میں نہروں کا ذکر ہے، کیونکہ ان کا فورم الگ ہے۔ اس فورم پہ نہروں کا مسئلہ نمٹ گیا، چھٹی ہوئی اس کی، وہ پنجاب کا مسئلہ ہی نہیں تھا، ورنہ پنجاب کیبنٹ سے اپروف ہوتا۔ سینیٹر صاحب نے نہیں، اب میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، نہیں میری بات سنیں، توڑ دیں گے، انہوں نے بھی تو یہ کہا نا کہ ہم ہاتھ ہی توڑ دیں گے۔ نہیں، انہوں نے آپ کو رپلائی کیا ہے،
उन्होंने आपको हाँ, रिप्लाई किया है, बिल्कुल क्योंकि रिप्लाई जब किया ये है। बात हुई, वजीर आजम से बात हुई कि भाई आप डेटा इस्तेमाल करें और ये फंड अप्लाई कर दें, इसमें पंजाब को क्या मसला है, इसमें पंजाब कौम को कहाँ गाली दे दी, इसमें पंजाब सूबे को क्या कह दिया? इस बात को रुख ऐसे क्यों मोड़ा एक वजीर आला ने? और वो बातें जो इस फोरम की नहीं है, अवामी जलसे की, जो निमट गई हैं नहरों की और सबकी, वो आपने क्यों उठाई? पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये तो है कि आप क्या समझती हैं, मरियम नवाज साहिबा अगर ऐसे बयान दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं? वजीर आला साहिबा ने ये मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं, वजीर आला साहिबा ने जो कहा है वो सबने सुना है। उन्होंने इस मसले को रुख मोड़ा और खामखा प्याली में तूफान उठाया कि पंजाबी कौम को बुरा कहा जा रहा है और पंजाबी सूबे को। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जो हूँ सिंध में रहती हूँ और केपी में क्लाउड बर्स्ट हुआ और हम ये समझते हैं कि हमारे लोग हैं और हमने वहाँ पे 15 ट्रक राशन के भेजे, फिर जीबी में हुआ वहाँ पे हमने मदद की, फिर पंजाब में हुआ वहाँ हमने टेंट वगैरह भेजे, तो ये हमारे लोग हैं भाई, कहीं भी रहें। जब हमारे सिंध में फ्लड आया था बहुत बड़ा 2022 में, जिसका तस्वुर नहीं कर सकते, तो और उससे पहले 2010 में तुर्की, ईरान सब ने किया था, और 2022 में जो आया तो उसमें G20 ममालिक ने ये बात हुई और ये फंड कायम किया गया। वजीर आला वो उस वक्त बिलावल साहब वजीर खारजा थे कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जिन कंट्रीज़ की वजह से जिस कंट्री पे होगा सब उसके लिए फंड करेंगे। तो ये बात हो रही है ना, इसमें कहाँ किसी सूबे को, जब हमने वहाँ 15 ट्रक भेजे तो हमने वहाँ पे क्या ये कहा कि वो नहा लें और उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए? आपने खामखा इसको अपना मसला बनाया पहले और फिर इसका रुख सुबायत की तरफ मोड़ दिया। ये सुबायत की तरफ रुख मोड़ना बाज़ाते खुद जो बात की गई है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, वो ये तासुर दे रही है कि वो एक डिवीजन चाह रही हैं। सिंध पंजाब इसमें कोई तकसीम नहीं है, यहाँ के लोग वहाँ के लोग एक ही लोग हैं क्योंकि पाकिस्तानी है ये। क्यों ऐसा तासुर दिया गया शुमाइला साहिबा? देखिए, उन्होंने बिल्कुल भी ये सुबायत का ताना या सुबायत का कार्ड नहीं खेला और ना ही कोई तकसीम की बात हुई है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब की खुद मुख्तारी पे बात होगी या पंजाब के ऊपर उंगलियां उठेंगी तो फिर जाहिर सी बात है वहां पे कोई, वो तो कह रहे हैं हमने पंजाब से तो कोई बात ही नहीं की, पंजाब पे कोई हमने उंगलियां नहीं उठाई। देने के लिए कोई इंडिया से तो बंदा नहीं आएगा ना, जाहिर बात है। पंजाब की वो वज़ीर आला हैं, वो पंजाब की कस्टोडियन है, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो पंजाब, तो अगर वो ये कहती हैं कि आप लोगों के इनफ इक़दामात नहीं थे सैलाब को हैंडल करने के लिए, तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, हमारे मैं बात करती हूँ कंबर साहब, एक मिनट मुझे एक बात का जवाब तो इस कैपेसिटी में थे कि हम की भी मदद करते और हमने की भी है। कंबर साहब जी जी जी, बात ये हो ही नहीं रही कि आपके इंतजामात थे या गलत थे, बात जो है वो बिल्कुल अलग हो रही है। और अगर खुदा न खास्ता अगर हम पंजाब की ऊपर बात करें कि उसने मदद की नहीं की, तो वो पंजाब गवर्नमेंट पे बात होगी, पंजाब की अवाम पे और सूबा पंजाब के रवैये कल्चर इस तो पे वो बात पंजाब नहीं की हुकूमत और अगर हम नहीं, अगर हम हुकूमत पे तनकीद करें, अगर हम हुकूमत पे तनकीद करें तो हुकूमत पे तो तनकीद होती है, तो जमहूरियत का हुस्न है, तनकीद करने वालों की उंगलियां थोड़ी थोड़ी जाती हैं। शैला साहिबा, अब ये महज क्या आप समझती हैं कि बयानात की हद तक रहेगा, कोई एक्शन में कन्वर्ट होगा? क्या ये सिर्फ महज एक दूसरे पे तनकीद है या फिर आपकी इस दफा धमकी वाकई मानी खेज है कि आप विफाक को छोड़ देंगे? नहीं, क्यों? हमने तो इनसे कहा है कि अगर इनकी दिलाजारी नहीं, मैं बात करती हूँ। बात दिल आजारी की सियासी बात होती कि तनकीद के जवाब में आप सिंध पे तनकीद कर देते, लेकिन हमने तो तनकीद की नहीं। और तनकीद अगर होती है तो गवर्नमेंट पे होती है, और अगर हम दोनों एक प्रोग्राम में बैठे हों एक स्टूडियो में और मैं कोई तनकीद करूं PMLN पे, तो आप हमें उस तनकीद का जवाब दे सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगी मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी, आप ये नहीं कहेंगी तो आपने हमारे हाथ तोड़ दिए ना, आपने हमारे हाथ तोड़ दिए। नहीं, अगर आप नहीं सैनिटर है, उन्होंने भी कह दिया कि आपके हाथ तोड़ देंगे। तो ये ईंट का, देखिए आपने ये पत्थर का जवाब यानी शुमाइला साहिबा ईंट से दिया जा रहा है। नहीं,
नहीं, मैं इस अगर हक आप में जो नहीं हैं हूँ। वो शीशे के घर में बैठ के, आप शीशे के घर में बैठकर एक वजीर आला होकर सूबाइयत का नारा बुलंद करें, कौम परस्ती का नारा बुलंद करें, आपको जवाब भी ना दिया जाए, इतने अच्छे हम हैं ही नहीं। तो देखिए शुमाइला मुस्लिम साहबा, लीग आखिरी नून को कमेंट्स जो है आपसे वो लूंगा, वफाकी आप क्या जमात समझती है। हैं इसका क्या हल है? मतलब जाहिर बात है दोनों जमातों की जानिब से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं, ये इनको बयान कैसे वापस लिया जाए, कैसे ये आप बयान वापस लिया जाए, मरियम नवाज साहिबा ये बयान वापस लिया लेंगी जाए शुमाइला साहिबा? देखिए ये तो कि ये कौम, तर्जुमान पंजाबी पंजाब कौम को और हुकूमत पंजाब जो है, सूबे को वो गलत कहा बता है। सकेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जिस जिस तनाजुर में वो बात की है, वो कोई इतनी कोई जिस तनाजुर में भी की हो। जिसे कहते हैं कोई कोई आम वो खातून नहीं है, वो वजीर आला हैं, वो बगैर सोचे समझे वो कोई बात आम नहीं खातून करती। से हट के तो बात कर उन्होंने रही किस हैं। तनाजुर में वो एक उन्होंने आम किस खातून तनाजुर की में तरह बात की है, ये देवरानी वो जेठानी आपको- वाली बातें कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देवरानी काश जेठानी वो वाली वजीर बिल्कुल आला बात बन नहीं के हुई। बात करती। उन्होंने काश वो उन्होंने वजीर आला देखिए, बन के यहाँ बात पे कोई करती। गलत फहमी हो सकती है। यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं। कोई गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर ये बात हो सकती And- है। किसी जिस तनाजुर में, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, वो और बात थी जिसको तरोड़ मरोड़ के जो है वो आप लोगों की जो पेश नहीं, किया नहीं, जा रहा नहीं, है। चला ले, लिहाजा चला ले। इसके ऊपर चला ले उसे। आपको इसके ऊपर चलें, आपको दोनों के हमने ये बयानात जो कहा- हैं वो आवाम के सामने, आवाम बेहतर फैसला कर सकती है। आप दोनों मौजूद मनी का शुक्रिया। नाज़रीन, इस तमाम मामले पर जो बयानात दिए गए हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने आमने सामने ला खड़ा किया है। क्या ये मामला मज़ीद बढ़ेगा या सिर्फ बयानात की हद तक रहेगा? पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रहेगी, हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी? आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।